हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के बाल चंद सफ़ेद थे। पूछा या रसूलल्लाह, ये दाढ़ी के बाल जो सफ़ेद है चंद, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि इस सूरा ने मुझे बूढ़ा किया, कि इसके अंदर हवलनाकी है, आखिरत की, क़यामत की, और अजाब अताब का जिक्र है, अम्बिया की कौमों पे अजाब का जिक्र है, और अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ उनकी कौमों के साथ, अल्लाह ने सारा इसमें तफसील से बताया। सूरह हूद के मुताल्लिक आता है कि जब इंसान सूरह हूद को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाते हैं। अगर कोई ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में बरकत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मुझे लंबी उम्र और बरकत वाली अता फरमाए, तो सूरह हूद की कसरत के साथ तिलावत करे। अगर कोई बीमार हद दर्जे ज़्यादा हो जाए तो उसको सूरह हूद पढ़ के पानी पे पिलाई जाए, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाते हैं। इसमें अम्बिया के वाक़यात पे दर पे हैं। पहले रिज़्क़ का जिक्र किया अल्लाह ने आगाज़ ही में कि जितने भी चौपाए हैं, जो भी ज़ी रूह है, उसका वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। रिज़्क़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि रिज़्क़ अल्लाह से मांगना चाहिए और हलाल की तलाश में रहनी चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ने कौमे नूह का जिक्र किया। तूफान नूह आया और किस तरह एक जो है तंदूर से वो पानी निकला और फैलते फैलते पूरी ज़मीन को उसने किस तरह अपनी लपेट में ले लिया। तो आपने अपने बेटे को देखा, उस बेटे को कहा कि तू जो भाग रहा है पानी से, इरकब माना, मेरे साथ कश्ती पे सवार हो जा। तो उसने कहा नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। अब वो आपने उसे बार बार आवाज़ दी लेकिन वो भाग गया, लेकिन एक मौज ने आके उसको जो है किस तरह गर्क कर दिया। तो उस वक़्त आज जो लोगों का अकीदा है कि जो है वलियों की औलाद है, अमल ना भी करे बेड़ा पार हो जाएगा, तो यहाँ तो नबी की औलाद का बेड़ा पार नहीं हुआ बल्कि वो गर्क हो गया। पता ये चला किसी की औलाद होना निजात का जरिया नहीं, बल्कि अमल करना निजात का जरिया है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने सैयदा फातिमा को कब्र में उतारा, तो हमने कब्र पे उतारने के बाद मैंने मुखातब किया कब्र को, क्या कब्र तुझे पता है लख्ते जिगर रसूल, जन्नत की औरतों के सरदार, हसनैन की माँ, नौजवानाने जन्नत के सरदार जो थे, और शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा की ज़ौजा, आज तेरे पास अमानत आई है। तो कब्र ने हातिफ़ गैबी से जवाब दिया कि ए अबू दरदा, कब्र जो है वो इंसान के नसब को नहीं देखती बल्कि उसके अमल को देखती है। अगर अमल उसका आला है तो बंदे का बेड़ा पार है, अगर अमल आला नहीं तो बंदा गरक और पकड़ में आ गया है। तो इसलिए याद रखें, वहाँ वो इरकब माना का वो छलांग मारी, उसने कहा मैं बच जाऊंगा पहाड़ पे चढ़ के, और एक मौज आई और उसने उसको गर्क कर दिया। तो आपने अल्लाह के सामने एक दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, ये मेरी आल थी, मेरी औलाद थी, तूने इसको गर्क कर दिया। तूने मेरी फरियाद सुन के पहले वादा किया था कि लई सब जो है आपकी औलाद को नहीं, मैं आपकी अहल को मैं नहीं, अहले बैत को मैं नहीं गर्क करूंगा। अल्लाह ने फरमाया लई सब अहलिक, ऐ नूह ये तेरी अहले बैत में से नहीं है। क्यों? कि इसका अमल जो है वो गैर सालिह है, इसका अमल कुरान के मुताबिक नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इस पर इस्तिग़फ़ार पढ़ें। नूह अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार पढ़ी कि मैंने एक मुशरिक के लिए दुआ कर दी। और फिर आगे कौम आद का जिक्र कैसे तबाह हुई, कौम समूद का जिक्र कैसे तबाह हुई। फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि किस तरह दो फरिश्ते आए और आकर उनके सामने इंसानी शक्ल में बैठ गए घर में। आपने एकदम बछड़ा भुना और रोस्ट गोश्त उनके सामने रख दिया, तो उन्होंने हाथ आगे नहीं किया, तो ये डर गए कि ये कहीं जो है दुश्मन ना हो जो खाना नहीं खा रहा। इंसानी शक्ल में थे, कुरान कहता है, तो इंसानी शक्ल में जब आए तो नबी ने फरिश्तों को नहीं पहचाना। कहते जी मैं तो सब कुछ जान लेता हूँ। अब बंदा कहता है ना मुझे सब कुछ पता है, हमारे मुर्शद को सब कुछ पता है, इतना भी नहीं पता। इल्म गैब कौन रखता है? अल्लाह। नबी, और आम नबी नहीं, इब्राहीम खलील जैसा नबी, और वो बैठा है, बीवी, नबी की बीवी, वो गोश्त लाकर रखती है और दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते हैं और आकर बैठ जाते हैं। गोश्त अगर नबी को पता था कि ये इंसान नहीं है तो गोश्त बछड़े का जाया किया ना, तो नबी जाया कर सकता है गोश्त? अगर नबी को पता होता कि ये इंसान नहीं है तो खौफ खाते? कुरान झूठ बोल रहा है। कुरान कहता है उन्होंने खौफ खाया, तो अब फरिश्तों ने कहा ला तखफ, आप खौफ मत करें,
ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ تو ایک دم جو ہے ان کی بیوی جو پیچھے کھڑی تھی وہ زور سے ہنسی کہ خوف ختم ہو گیا نا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم جبرائیل اور میکائیل ہیں، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی یہ بوڑھا اتنے ضعیف اور ہماری اولاد؟ آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا اے نبی کی گھر والی، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ کیسے اللہ نے اس کے اندر واقعہ قوم لوط پہ عذاب دینے وہ گئے تھے، قوم لوط کس طرح فعل بد کے اندر مبتلا تھے، اور پھر اللہ نے ان کو کیسے عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور ڈیڈ سی میں بحر میت میں آج بھی کس طرح انسان یا کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے۔ ہم گئے، میرا ہی بیٹا عبداللہ صاحب تھا، اس نے اس کے اندر نہانے کے لیے اتر گیا، تو اب وہ اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ رائیگڑھ کے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امام تھے، ان کا پوتا بھی ساتھ تھا، اس کے نہانے کے لیے اندر چلے گئے، اور لیکن اندر اس سمندر کے اندر ڈوبتا کوئی نہیں ہے، چونکہ وہاں پر عذاب ان لوگوں پہ آیا تھا اور ان کو اس کے اندر ڈیڈ سی کے اندر پھینکا تھا۔ تو اللہ رب العزت یہ چیزیں بتاتا ہے۔ پھر آگے قوم مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان پر تجارت کی، دیکھیے تجارت میں کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ عذاب ان پہ بھیجا۔ آپ ایک انسان سوچتا ہے یہ تاجر ہی خائن تھے، ان کے پوری قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ تاجر کتنے ہیں اب اس پورے علاقے میں؟ کتنے تاجر ہیں پورے پنڈی میں؟ کتنے تاجر ہیں؟ لیکن عذاب تو پورے علاقے پہ آیا۔ وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا کہ وہ جو ڈنڈی مارتے تھے نا ناپ تول میں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خالی پیمانہ پورا نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہر بندہ اپنے کام میں ناپ تول میں کمی یہ ہے کہ آپ کی نوکری ہے، آپ نوکری میں کمی بیشی کر دیں، کمی کر دیں، ڈیوٹی صحیح طرح انجام نہ دیں، جلدی دفتر سے بھاگ جائیں اور اپنا کام تندہی سے نہ کریں، اس کو بھی کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا۔ ہر بندہ یہی کام کرتا تھا جیسے آج کرتا ہے ہر بندہ یہ کام، کرتے ہی نہیں کرتے؟ آج کل ہر بندہ، چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہو، چاہے مدرسے میں بیٹھا ہو، چاہے دکان پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، کسی کو بھی کام بتا دیں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہی کام قوم مدین کرتی تھی۔ یہی امام ابن کثیر نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر، جب سارے ڈنڈی مارتے تھے تو اللہ نے ساروں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ میں اس بستی میں گیا ہوں اور وہاں شعیب علیہ السلام کی قبر پہ ہم گئے اور ہم نے وہاں اس بستی کو دیکھا، پہاڑی کے اندر ہے، اور وہاں وہ کنواں بھی دیکھا، اور وہاں اس بستی پہ عذاب جو آیا ایک ایک جھلک موجود ہے۔ تو آج جو ہماری قوم ڈنڈی مار رہی ہے نا، دفتر والے بھی، اسکول والے بھی، ٹیچر بھی ڈنڈی مار رہا ہے، ڈاکٹر بھی ڈنڈی مار رہا ہے، جج بھی ڈنڈی مار رہا ہے، ہر طبقہ، چاہے وہ غریب ریڑھی والا ہے وہ بھی، مستری ہے وہ بھی، مزدور ہے وہ بھی، ہر بندہ، یہاں تک کہ مسلح والا ہے تو وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو ڈنڈی نہ مار رہا ہو؟ یہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں نا قوم مدین کے لوگ تھے، عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو آج بھی عذاب اس لیے آتا ہے۔ تو یہ وہ جملہ ہے جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، لیکن امام ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، اور آگے اللہ رب العزت شقی اور سعید کا ذکر کیا۔ اگر آپ بدبختی سے بچنا چاہتے ہیں قوم ہود پڑھا کریں، سورہ ہود پڑھا کریں، اس میں سعید اور بدبخت کا ذکر ہے۔ یہ قوموں کے قصے اللہ نے بیان فرمائے اور ہمیں سمجھا دیا کہ ان جیسے اعمال نہ کرنا، لیکن آج پھر بھی ان جیسے ہی اعمال ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آگے دیکھیے، آگے سورہ یوسف کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے فرمایا اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج سجدہ کر رہا ہے۔ تو باپ نے کہا لا تقصص رؤیاک، اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ بیان کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بھائیوں کو آپ نے بیان کیا تو وہ حسد کریں گے۔ اب حسد جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی جادو بتائیں کس نے کیا ہے، نام بتائیں۔ بھائی نام کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آپ کا قریبی ہے نا حسد آپ میں ہوگا۔ خونی رشتوں میں حسد ہوتا ہے، تو حسد ختم نہیں ہو سکتا۔ نبی کی اولاد میں حسد نہیں ختم ہوا تو آپ میں کیسے ختم ہوگا؟ لیکن آپ بچیں، بچنے کے لیے اعمال اللہ نے بتائے، دعائیں بتائی ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا جی نہ بتانا۔ کس نے کہا؟ دیکھیے، جس نے خواب دیکھا وہ نبی، جس کو خواب سنایا وہ نبی، اور اس نبی کا باپ بھی نبی، اس نبی کا دادا بھی نبی۔ اب دیکھیے کتنا بابرکت خاندان ہے یہ۔ لیکن حسد انسان کی فطرت ہے، کمزوری ہے۔ اب آپ نے کہا نہ بیان کرنا۔ بھائیوں نے کہا ابا جی آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے، یہ آپ کا یہ لاڈلا ہے۔ ہم اسے کہا نہیں، ستیلا ہے، تم اسے کہیں گما نہ دو، بھیڑیا کھا نہ لے۔ کیسے کھا سکتا ہے، ہم طاقتور ہیں، پہلوان ہیں۔ اچھا چلو لے جاؤ اس کو۔
جب وہ اس کو لے کر گئے یوں کندھے پہ اٹھایا، تھوڑا دور باپ سے جب ہوئے تو اٹھا کے نیچے مارا، کہا چلو، وہ کہا چلے کیسے، کہا نہیں چلو اب، اور سارے آگے آگے بڑے بڑے تھے دوڑنے لگے، اب یہ بیچارہ بچے تھے یہ پیچھے تھک گئے، آخر ان کے ایک بھائی نے ان کو جو ہے یہودا نے ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، آگے جا کے انہوں نے کہا اس کو مار دو، کہا نہیں اقتلوا یوسف، نہ مارنا نہیں، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک سب نے کہا مار دو، کہا ایک نے کہا نہیں مارنا، یہودا نے کہا مارنا نہیں، اس کو ایسے کرو ایک کنویں میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی سیارہ کوئی قافلہ آئے گا چیزیں اٹھاتا ہوا، وہ اس کو پانی کی بجائے ڈول میں پائے گا، اس کو لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ باپ کے پاس آئے روتے ہوئے، ابا جی، یہ رونا دھونا بھی جو بندوں کا ہوتا ہے نا اکثر، یہ اسی لیے ہوتا ہے، لوگ جو رو کے، عورتیں خاص طور پہ، جو عورت رو کے باتیں کرے بار بار نہ گھر میں سمجھ جائیں کہ یہ بالکل جو ہے دھوکہ دے رہی ہے، عورتوں کے رونے پہ نہ جائیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے تھے کاش آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے رونے پہ نہ جاتے تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے، یعنی یہ تو اللہ کا نظام تھا، حوا علیہ السلام نے رو کر کہا کہ کھا لے دانا، تو یہ یاد رکھیں۔ اب وہ رو کے کہنے لگے ابا جی ایسا ہوا، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے باپ کے پاس رات کو آئے، کہنے لگے یہ قمیص دیکھیں، وہ اس طرح بھیڑیا آیا اور اس طرح کھا کے چلا گیا۔ ابا نے کہا دیکھو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، لیکن واللہ المستعان علی ما تصفون، علم غیب کون جانتا ہے؟ 40 سال بیٹا چند میل کے فاصلے پہ، لاہور جیسے فاصلے پر لاہور میں ہے، اور ابا یہاں پر ہیں کنعان میں، اور نبی ہیں، نبی نہیں خالی باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، اور اتنا بابرکت خاندان۔ یہاں کہتے ہیں جی بتائیں چوری کس نے کی، کہا کہ ہے بتائیں، یہ پولیس کے سارے ادارے ختم، کہا جی لوگ پھونک مارتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ یقین مضبوط کریں۔ نبی کو یہاں سے نہیں پتا چلا، اور آج لوگ خبریں غیب کی بتا رہے ہیں، جھوٹے ہیں یا نہیں ہے؟ نبی سے بڑا کوئی ہے؟ قرآن سے افضل ہے کوئی؟ اب میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں، نبی کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا تو چھوڑتے اپنے بیٹے کو، روتے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، 40 سال روئے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ایسے آنکھیں موتیا اتر آیا تھا، تو اب وہ رو کر کہنے لگے واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اپنی بس اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو کیسے قافلہ لے گیا، اور وہ قافلے نے جا کے مصر میں آپ کو بیچا، وہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اب وہ محل میں تھے، وہ زلیخا ان پہ عاشق ہو گئی، کس طرح دروازہ بند کیا، آپ نے وہاں سے دوڑے، دروازے کھلتے چلے گئے، آگے عزیز مصر اور پیچھے زلیخا، اس نے قمیص پکڑی، قمیص پھٹ گئی، اب وہاں پر وہ ایک دم عورت پھر رونے لگی، یہ عورت کا جو رونا ہے نا، اب یہ عورت پھر رونے لگی، کہنے لگی دیکھا عزیز مصر اس نے مجھ پہ غلط نظر ڈالی۔ اب عزیز مصر نے کہا یہ تو بات واقعی کہ یہ آگے بھاگ رہے ہیں اور یہ جو ہے اندر گئے کیوں؟ اب وہ فیصلہ کرتا ایک دم، وشاہد شاہد من اہلیہا، پنگوڑے میں ایک بچہ تھا، وہ بولنا شروع ہو گیا، کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من دبر، ان کان قمیصہ، آپ یہ دیکھو قمیص کہاں سے پھٹی ہے، اگر وہ قبل، اگر وہ فرنٹ سے پھٹی ہے تو پھر قصوروار یوسف ہے، اگر بیک سے پھٹی ہے تو قصوروار زلیخا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، اور کہا یہ تو بڑا دھوکہ ہے اے عورت تیرا، اور عورتوں کا مکر اتنا زیادہ ہے کہ بڑے بڑے ولی بھی اس کے سامنے زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دم جو ہے عزیز مصر نے کہا کہ اے یا یوسف اعرض عن ھذا، اس سے پیچھے ہٹ جائیں آپ اس معاملے سے۔ اب عورت نے عورتوں کو بلایا کہ تم مجھے کس طرح کہتی ہو کہ یوسف کو کس طرح تم نے جو ہے یہ اپنے مکر میں پھنسایا، یوسف کا حسن تو دیکھو، فروٹ سامنے رکھا اور چھریاں دی، اور یوسف علیہ السلام کو کہا آئیے۔ جب یوسف آئے تو ایک دم عورتوں کی نظر حسن یوسف پہ پڑی، تو انہوں نے ایک دم فروٹ کی جگہ اپنی انگلیاں قطعن ایدیہن، کاٹ دی۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی وہ زلیخا کی اور مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ دی لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ کاش وہ محمد عربی کو دیکھ لیتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے گردنیں بھی کٹوا دی اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ انگلیاں کاٹنے والا وہ حسن زیادہ تھا یا گردنیں کٹوانے والا حسن بڑا ہے؟ اب وہ عورتیں کہنے لگی واقعی یہ تو ما ھذا بشرا، یہ بندہ نہیں ہو سکتا،
ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح، آپ نے کہا اے اللہ رب السجن احب، میں جیل جانا پسند کرتا ہوں، ان عورتوں کے مکر سے مجھے بچا لے۔ جیل میں چلے گئے، وہاں خواب ایک بندے نے، دو قیدیوں نے دیکھا، آپ نے اس کو تعبیر بتائی، ایک کو کہا کہ تو جو ہے قتل ہوگا، ایک کو کہا تو بری ہوگا اور تو جا کے بادشاہ کا خادم بنے گا، اور یاد رکھنا مجھے نہ بھولنا، اور وہ ایسا ہی ہوا، دوسرا قتل ہو گیا، یہ چلا گیا شراب پلانے لگا بادشاہ کو، بادشاہ نے خواب دیکھا، بھول گیا، لوگوں کو کہنے لگا اے لوگوں افتونی فی رؤیا یا ان کنتم صادقین، میرا خواب تو بتاؤ کیا تھا، مجھے بھول گیا ہے۔ سارے نجومی آئے، سارے بڑے بڑے جادوگر آئے، لیکن ان کے کوئی پتہ نہیں چلا کہ بادشاہ نے دیکھا کیا ہے۔ اب خواب کون بتائے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، آپ کو کیا پتا؟ اب بادشاہ بھی پریشان، ساری عوام پریشان، آخر اس کو کئی دنوں بعد یاد آیا، اس نے کہا ہاں مجھے ایک بندہ پتا ہے، جیل میں ہے، یوسف اس کا نام ہے، چلو میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس لائے، انہوں نے سارے خواب بتا دیا، تعبیر بھی بتا دی۔ بادشاہ نے کہا تو بڑا سیانہ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے تو جیل میں تھا، تو وہی تو نہیں ہے، بہت عرصہ گزر گیا تھا، 40 سال گزر گئے تھے، کہا تو وہی تو نہیں ہے جو عورتوں والا قصہ تھا، کہا میں وہی ہوں، اللہ نے مجھے بری کیا، پاک دامنی میری ثابت ہوئی۔ بادشاہ نے آپ کو وزیر خزانہ بنا لیا، آپ کی ایسی پلاننگ تھی کہ یہ وزیر خزانہ نہیں تھا جو ابھی ہمارا ہے، یہ نہ سمجھے کہ ایسا وزیر خزانہ بنا دیا، میں نام نہیں لیتا، یوسف علیہ السلام بھی وزیر خزانہ لگے تھے۔ آج ہر بندہ جو موٹر سائیکلوں والا بھی رو رہا ہے، وہ بھی سائیکلوں پہ آگے ہیں، ایسا وزیر خزانہ اللہ کسی کو نہ دے۔ لیکن وہ وزیر خزانہ لگے، ایک دم مصر کی تو کایا پلٹ گئی، اور ایک دم جو ہے مصر میں قحط آیا، لیکن کوئی بدحالی نہیں، پھر قحط آیا، کوئی بدحالی نہیں، اور پھر آپ کے بھائی آئے کس طرح لینے کے لیے، آپ نے پیمانہ رکھ دیا، اور پھر بھائی کو اپنے روک لیا، چھوٹے کو بنیامین کو، پھر آپ کہا جاؤ والد کو لے کر آؤ، باقی بھائی گئے والد کو لائے، والد نے کہا تم نے کیا کیا، پہلے یوسف کھویا اب بنیامین کھو دیا، پھر والد کو کہا یوسف علیہ السلام نے یہ میرا کرتا والد کی آنکھوں سے لگانا، جب یوسف کا کرتا والد کی آنکھوں سے لگا، نبی کا کرتا نبی کی آنکھوں سے لگا تو روشنی واپس آ گئی۔ کرتا یوسف میں تاثیر ہے، کعبے کے غلاف میں کیوں نہیں ہوگی، روضہ رسول کے غلاف میں کیوں نہیں ہوگی، قرآن کے ورقوں میں کیوں نہیں ہوگی، قرآن کے رحل میں کیوں نہیں ہوگی، اللہ والوں کی تھوک میں کیوں نہیں ہوگی، یہ سب یاد رکھیں۔ اب وہاں یوسف علیہ السلام کی قمیص آنکھوں سے لگتے ہی حضرت یعقوب کہنے لگے ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 40 سال بعد اللہ نے لے آئے تو ریح آ رہی ہے، نہیں آنی تھی، اللہ نے نہیں دکھائی تو 40 سال نہیں آئی۔ تو علم غیب کس کے پاس ہے؟ مختار کل کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہر جگہ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ یہی تو عقیدہ ہے مسلمان کا بنیادی، اور اسی پر نقب لگائی جاتی ہے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو، والد کو بلوایا، اکرام کیا، والد کو اپنے ساتھ بٹھایا، 11 بھائیوں نے یوں آگے سجدہ کیا، آپ نے کہا اے ابا جی یہ میرا خواب تھا، میں پورا ہوا، آج سارا مصر میرے پاؤں کے نیچے ہے، اللہ نے مجھے تخت عطا فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی، پھر دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے موت بھی اب توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، تخت تو دے دیا، اب موت بھی ایمان والی دینا۔ اب کوئی کرتا ہے دعا، پیسہ تو اللہ نے دے دیا، اب موت بھی ایمان والی آ جائے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ کہہ کے بات ختم کی کہ لقد کان فی قصصہم عبرہ، یہ قصے عبرت کے لیے ہیں کہ آپ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی جیل میں قید ہو جائے، زوال پذیر ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، وہ سورہ یوسف کو، یا رشتہ نہ ہوتا ہو، سورہ یوسف کو وہ 11 دن تک روز ایک بار پڑھ کے دعا کریں، جیل سے رہائی ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی، رشتوں میں اللہ برکت دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔